बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। आयशा जहां ज़ेब टीवी एंकर जो कि जियो चैनल से फेमस हुई खबरनाक प्रोग्राम से, और फिर आजकल वो समा टीवी के साथ काम कर रही हैं। उनकी कल कुछ वीडियो सामने आई थी, उनके बयानात सामने आए थे कि उनके शौहर ने उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, और इसकी बेसिक जो रीज़न्स हैं वो कुछ सामने आई हैं। उनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे इस बारे में क्या कह रहे हैं, आज की वीडियो में ये भी आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ फ़ेमस एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, वो इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं कि कौन कितने अरसे से ये सारा काम ऐसा कर रहा था कि इनका पैचअप हो जाए और इनका घर ना टूटे। उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोग्राम में बताई हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि जियो न्यूज़ खबरनाक में काम करने वाली ये बड़ी फ़ेमस एंकर हैं आयशा जहां ज़ेब, और हँसती-मुस्कुराती रहती हैं प्रोग्राम्स के अंदर। ज़्यादातर इनको कॉमेडी प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इनसे करवाए गए। मुस्कुराहटें तो ये बिखेरती हैं, लेकिन अंदर से इंसान कितना टूटा होता है, या वो कितनी तकलीफ़ या करब से गुज़र रहा होता है और अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव कर रहा होता है, ये उसकी मुस्कुराहट या उसकी शक्ल से नज़र नहीं आता किसी को। आयशा जहाँ ज़ेब की जो कहानी है काफ़ी तकलीफ़देह है कि जब ये बहुत छोटी थी, तो इनके वालिद इनको छोड़ के चले गए। इनकी जो मदर हैं उन्होंने शादी नहीं की, एज़ अ सिंगल मदर, और ये एक ही इकलौती बेटी थी, इन्हीं को उन्होंने पाला, आयशा को बड़ा किया। फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई हैं तो ये उस वक़्त स्टडी कर रही थी, जब इनको बताती हैं कि जहाँ ज़ेब इनकी ज़िंदगी में आया और इनको उनसे बहुत मोहब्बत हो गई, और फिर चूँकि उस वक़्त ये 16 साल की थी, कहती हैं कि हमने स्टडी मुकम्मल की और तकरीबन 22 साल 23 साल की उम्र में इन्होंने जहाँ ज़ेब के साथ शादी की। जो जहाँ ज़ेब है, उनके वालिद जो हैं वो डीएसपी थे, और वो नहीं मानते थे उनकी फैमिली में से कोई भी कि आयशा के साथ जहाँ ज़ेब शादी करे। लेकिन आयशा का कहना है कि उनकी लव मैरिज थी, सो ये शादी हो गई। उन्हें ससुराल में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, और इसी दौरान वो कहती हैं कि शादी की दूसरी रात उनको पता चला कि उनका जो शौहर है वो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। यानी जो जहाँ ज़ेब था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, और आयशा को पहले पता नहीं चला। जब उनकी दोस्ती थी, वो कहती हैं कि शादी की दूसरी रात उन्होंने उनको नशे की हालत में धुत देखा, तो वो परेशान होगी कि इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। और उसके बाद वो कहती हैं कि ये फिर मामूल रहा। उस शौहर में से जानी यानी जो इनके पहले शौहर हैं उसमें से इनके 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटियाँ। एक बेटा जो है वो लंदन में आजकल पढ़ रहा है, एक बेटी आजकल मीडिया से वाबस्ता है, तकरीबन 17-18 साल उसकी एज है, और एक बेटी जो है वो इनकी अभी स्टडी कर रही है। अब ये जो दूसरा इनका खामंद है हारिस, उसमें से इनके हैं तकरीबन 2 बच्चे हैं इनके, 1 बेटा और 1 बेटी। इस तरह इनके टोटल 5 बच्चे हैं। और ये बताती हैं कि हारिस जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में तब आए जब इनके शौहर की कैंसर की वजह से, बताती हैं, जहाँ ज़ेब की डेथ हो गई, और बड़े ही करब में वो कहती हैं कि 3 बच्चे थे छोटे, और वो इनको छोड़ के हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। और फिर वो कहती हैं ससुराल वालों का इतना बुरा रवैया था, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं चाहते थे कि शादी हो, लव मैरिज जो थी। सो बुरे रवैये की वजह से वहाँ से निकली, एचिसन कॉलेज के अंदर ही इनको कमरा दिया गया, और ये 3 बच्चे लेके वहाँ रहने लगी और वहीं पे ये पढ़ाती थी। फिर इनकी दोस्ती जो है वो बताती हैं कि हारिस रऊफ़ के साथ हो गई, और इसी दौरान जो है इनको जियो चैनल वालों ने बुलाया इंटरव्यू के लिए, और ये वहाँ गई और फिर ये वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। वहाँ पे काम शुरू कर दिया इन्होंने जियो के अंदर खबरनाक प्रोग्राम में। 3 बच्चे थे, और सुबह को ये एचिसन में पढ़ाती थी, वो प्रोग्राम भी सारा करती थी, और हारिस जो है उनके साथ इन्होंने फिर शादी कर ली। हारिस के साथ इनकी शादी जो है उसमें बच्चों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और सारा मामला हुआ। लेकिन अब क्यों हालात खराब हुए? अब हालात खराब होने की वजह ये है कि हारिस के जो एलिगेशन लगाने हैं वो ये हैं, वो कहते हैं कि जी ये गैर मर्दों के साथ इनका जो उठना-बैठना है, इनका जो मिलना-जुलना है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया है, वो कहते हैं कि जी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह वो बताते हैं कि चूँकि आयशा जो हैं जहाँज़ेब, ये तकरीबन जब से जियो में काम कर रही हैं, ये तब से कैंट लाहौर में इन्होंने रेंट का एक घर ले रखा है,
اور اسی میں مقیم ہیں۔ اب انہوں نے اپنا جو دوسرا شوہر ہے اس سے شادی کی، تب بھی یہ اسی گھر میں رہیں۔ ظاہر ہے خود وہ کماتی ہیں، محنت کرتی ہیں، شادی کے بعد بھی کرایہ گھر کا وہی دیتی ہیں۔ جو ان کے پہلے خاوند میں سے 3 بچے ہیں، ان کی جو اسکول کی فیسیں ہیں وہ بھی یہ خود دیتی ہیں، یعنی انہوں نے دوسرے شوہر کے اوپر اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، سیلف میڈ ہیں، خود کام کیا اور خود ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے جو پہلے خاوند کے بچے ہیں ان کو وہ جو ہے پروپر خود دیکھتی ہیں ہر طرح سے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ خبرناک کے بعد انہیں اور پروگرام بھی ملے، وہ ٹی وی ہوسٹ بن گئی، لاکھوں میں سیلری تھی، پیسے بھی ان کے پاس کافی آگے۔ اب یہ جو شوہر ہے ان کا یہ لالچی ہو گیا اور لالچ میں جو ہے جو بھی پیسے تھے، کروڑوں میں رقم بتائی جا رہی ہے کہ جو اس نے عائشہ جہاں زیب سے لیے کہ یہ کاروبار شروع کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے کہ کینٹ میں عائشہ کی رہائش ہے، تو یہ جو شوہر ہے ان کا حارث رؤف، یہ سرگودا کا بیسیکلی رہنے والا ہے اور سرگودے میں ہی اس کا کاروبار ہے۔ جو اس نے عائشہ سے پیسہ لیا وہ بھی سرگودے میں انویسٹ کر دیا۔ اب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ عائشہ سب کچھ چھوڑ کر یہ جو بھی چینل میں کام کر رہی ہیں، جو بھی سارے معاملات ہیں ختم کریں اور ہمیشہ کے لیے سرگودا شفٹ ہو جائیں، جس پہ عائشہ کا کہنا تھا کہ وہ کیسے چلی جائیں کہ وہ کام کر رہی ہیں چینل کے اندر، بچوں کو پال رہی ہیں، ایک بچہ ان کا جیسے کہ لندن میں پڑھ رہا ہے، تو 2 بیٹیاں پہلے شوہر میں سے اور ہیں، پھر ایک بیٹا اور بیٹی اس شوہر میں سے ہے، تو اس لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ ساری چیزیں کس طریقے سے پوری ہوں گی کہ جس پہ یہ شوہر ان کا بضد تھا کہ نہیں میرے ساتھ ادھر سرگودا میں چلے۔ ایک اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے۔ تیسری اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کے شوہر نے ان سے پیسہ لیا ہے جو کہ کروڑوں میں ملیت بتائی جاتی ہے، اب وہ واپس کرنے کو اب تیار نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ کہہ کے عائشہ سے لیا، جیسے کہ موسٹلی عام گھروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر بیوی کے پاس کوئی اس نے کوئی پیسے جمع کیے ہیں، رکھے ہوئے ہیں کسی مشکل وقت کے لیے، تو موسٹلی ہسبینڈ مانگ ہی لیتے ہیں کہ مجھے دے دے میں واپس کر دوں گا کاروبار میں لگانے یا اس طرح۔ جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے بھی پیسے لے لیے، لیکن اب جب کاروبار میں وہ لگا لیے اور اب عائشہ ڈیمانڈ کرتی تھی ان سے کہ وہ پیسے ان کو واپس لوٹائے جائیں، تو جس پہ آگے سے پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور 5-6 دفعہ ان پہ وائلنس ہوا۔ ساتھ میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جی انہوں نے خفیہ شادی کر رکھی ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب عائشہ اپنے شوہر سے شادی سے پہلے ملی تھی یعنی حارث سے، تو ان کی کہیں منگنی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے وہ منگنی ختم کر کے عائشہ سے شادی کی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی لڑکی کے ساتھ انہوں نے خفیہ شادی کر رکھی ہے، جس کا کہ عائشہ کو بعد میں پتہ چلا۔ ان سے پیسے بھی اس نے لے لیے ہیں، یعنی ظاہر ہے عائشہ کے پاس کافی پیسہ تھا، جو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ کی کچھ پراپرٹی وغیرہ تھی، وہ ان کے حصے میں آئے تھی، وہ سارے پیسے جو ہیں وہ ان کا یہ شوہر ہڑپ کر چکا ہے، اور جب بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ والے پیسے دے دیے جائیں، تو اس کے اوپر جو ہے ان کا جھگڑا ہوا، ایک ڈائیورس جو ہے ان کے شوہر اسی چکر میں دے چکے ہیں۔ جس روز ان پہ تشدد کیا گیا ہے، گن پوائنٹ پہ تشدد ہوا، یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ پسٹل سر پہ رکھ کے وہ اپنی چیزیں مانگ رہے تھے، جس پہ عائشہ نے کہا وہ چیزیں نہیں دیں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ ویڈیو تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بڑا ہی افسوسناک معاملہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ منصور علی خان وہ بھی ایک میڈیا اینکر ہیں، اور ان کی ان کے ساتھ فیملی فرینڈ کی والی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات آج خراب نہیں ہوئے، تقریباً کوئی 8-10 ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اکٹھے مختلف ناردرن ایریاز جاتے رہے ہیں، جیسے کہ عائشہ کی فیملی اور منصور علی خان کی فیملی مل کے، اور ان کے بچے بھی آپس میں دوست ہیں، سب مل کے جو ہے ہم ناردرن ایریاز کے ٹرپ پہ جاتے رہے ہیں، ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ یہ بیسیکلی سارا معاملہ خراب پیسوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو عائشہ جہاں زیب کے پاس پیسے تھے وہ سارے شوہر نے لے لیے، اور جب وہ یہ کہہ کے لیے نا کہ کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا، لیکن جب عائشہ نے مطالبہ شروع کیا تو اس کے بعد یہ معاملہ خراب ہو گیا۔ دوسری طرف ان کے جو شوہر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ غیر مردوں سے ملنا مجھے ان کا پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وہ ایک میڈیا اینکر پرسن ہے جو عائشہ ہیں،
اور جب یہ ان کے شوہر ان کو حارث ملے ہوں گے تو تب بھی وہ ٹی وی پہ کام کر رہی تھی۔ اب اتنا عرصہ تقریباً 8-9 سال ان کی شادی رہی، 2 ان کے بچے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ میڈیا پہ کام کر رہی ہیں۔ اب ایک ایسے موقع پہ یہ والی بات کرنا، یا تو اگر ان کو اعتراض تھا تو وہ شادی ہی نہ کرتے کہ وہ پہلے سے میریڈ ہیں یا بچوں کی ماں ہیں، اور اب بھی اس طرح کے حالات پیدا کر دینا ایک ایسی عورت کے لیے کہ جو پہلے بھی اس کی شادی میں بڑی مشکلات اس نے دیکھی، بچے بھی ہیں، اور سب سے بڑا ان کے درمیان اس وقت پھڈا چل رہا ہے کہ جو 2 بچے ہیں جو کہ حارث میں سے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بچے اس کی کسٹڈی میں دے دیے جائیں، کہ وہ کسی طرح کا بھی جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، وہ عائشہ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ کافی مہینوں سے چل رہی تھی کہ دونوں بچے ان کے حوالے کیے جائیں اور وہ یہ بچے لے جا کر وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی سرگودا میں جہاں پہ وہ خود رہتے ہیں۔ اب کچھ یہ باتیں بھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے جو ایک کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ ہوتا ہے کہ جب مرد چاہے پوری زندگی عورت کے ساتھ گزار لے، لیکن بہت سے میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں گھریلو خواتین کے حوالے سے بھی کہ بڑی 5 وقت کی نمازی خواتین اور بڑی شوہروں کا احترام کرنے والی، لیکن جب ان کے بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تعلقات خراب ہوتے، تو ان عورتوں کے اوپر بھی مرد جو ہیں وہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مرد کے پاس یہ ایک بڑا ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے کہ عورت کے کریکٹر پہ بات کر دی جائے، تو بس یہیں سے پھر بات جو ہے وہ خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے جی عورت خراب ہے۔ میں اس میں نہ تو عورت نہ مرد کو سپورٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ اینکر پرسن ہے تو ان کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے اور یہ پرچہ درج ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری معاشرے کے اندر ہر دوسری عورت ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار نہیں ہے تو مینٹلی ٹارچر اس کو کیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ نہ بھی اٹھایا جائے تو مینٹلی وائلنس جو ہے وہ عورت پہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی جو خواتین ہیں موسٹلی وہ اس لیے ان سارے معاملات کو دبا دیتی ہیں، ان کو خون کے گھونٹ بھی بعض پی جاتی ہیں اس لیے کہ انہیں اپنے بچے اور اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے اور وہ اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی ہیں۔ عائشہ کا معاملہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے حارث رؤف، اس نے کیونکہ اس کی ایج عائشہ سے کم ہے حارث کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے سے بچے تھے، وہ میریڈ تھی، دوسرا وہ اب چینلز وغیرہ پہ ایز اے ہوسٹ بھی کام کر رہی تھی، پیسہ کما رہی تھی، وہ ساری چیزیں ایک چارم دیکھتے ہوئے اس نے شادی تو کر لی، اور لیکن اب کافی عرصے سے ان کے یہ معاملات اس لیے گڑبڑ تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 5-6 ماہ سے یہ ان کا مسئلہ ہوا ہے، یقیناً یہ 1-2 سال سے اندر ہی اندر یہ سارا لاوا پکڑا ہوگا جو ایک دم پھٹ گیا ہے، کیونکہ ایک دم یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے ایک دم سے خراب نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ چیزیں جڑ رہی ہوتی ہیں، ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے جو کہ پھر ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے، اور عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنایا، اور پھر اس وجہ سے انہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ لانی پڑی، اور اب جو بچے ہیں ان کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، شوہر کی جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بچے میرے بچے ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ عائشہ سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ سرگودا جا کے رہیں، اور تیسرا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جاب چھوڑ دے، یعنی جو وہ میڈیا پہ کام کر رہی ہے وہ نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اس کے پہلے خامد میں سے بچے ہیں وہ ان کو پڑھا رہی ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کیسے کریں گی۔ دوسری بات یہ کہ خامد سرگودا میں رہتے ہیں، بیوی لاہور میں رہتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ناچاکیاں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، وہ اس لیے کہ میاں بیوی کا اکٹھے ایک گھر میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں جو دور رہتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان اکٹھا ایک گھر میں رہ رہا ہو تو پھر شاید یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ان کا معاملہ ہے، ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تھانہ سرور روڈ میں اس کا پرچہ درج ہے، جو حارث ہے پولیس نے اس کو 2 دن کے ریمانڈ پہ انویسٹیگیشن کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں مزید اس کی کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔